मसीह में मेरे तमाम बहन भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे, बड़े, जो भी हमें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सबको BTL टीम की जानिब से सुबह खैर। नाज़रीन, हमारे रोज़ों के अयाम ख़त्म हुए और हमने उनमें रूहानी ताकत को महसूस किया कि खुदावंद ने किस तरह हमारे साथ इन दिनों में अपने रिश्ते को मजबूत बनाया, या हमने खुदावंद के साथ अपने रिश्तों को किस तरह मजबूत बनाया। क्योंकि रोज़ों के अयाम में हमने अपनी रूहानी तौर पर इस चीज़ को जाना कि बदन की कुर्बानी कुछ नहीं। उस कुर्बानी के साथ हमने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर हम खुदावंद के साथ हैं तो हम किस तरह से इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। आज पॉम संडे है, तो नाज़रीन, पॉम संडे के हवाले से आज हम बात करेंगे। पास्टर इकबाल, आप सब इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज हम इन हवालों पे बात करेंगे जो कि आपके जहन में कुछ सवालात पैदा करते हैं, वो बातें जो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आज हम उन बातों पे बात करें जो कि आपके जहनों में थी, आप सवाल करना चाहते थे मगर आप उन चीज़ों का जवाब नहीं हासिल कर पाए। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और वेलकम करते हैं पास्टर इकबाल को। शुक्रिया। पास्टर इकबाल साहब, हमारे जहनों में काफ़ी सवाल हैं पाम संडे के हवाले से। सबसे पहले तो हमें ये पूछना है कि पाम संडे पे खजूरें ही क्यों? जब हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, हम किसी को बुलाते हैं तो हम गुलाब की पत्तियाँ रखते हैं। चीफ गेस्ट आते हैं, हम उनके ऊपर गुलाब की पत्तियाँ डालते हैं, उनको वेलकम करते हैं। तो खजूरों को ही क्यों चुना गया? और खजूरों की डालियाँ जो खुदावंद के लिए लोगों ने हाथों में लेके लहराईं और उनके ऊपर उन्होंने ज़मीन पे रखी, कुछ ने लगाई और कुछ ने, ये सवाल है जो कि मेरा ही नहीं और बहुत से हमारे देखने वाले व्यूअर्स के जहन में है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जी। मेरे ख्याल इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हम दुआ करते हैं। जी जी, ज़रूर ज़रूर। खुदावंद के पाक हाथों में इस सारे प्रोग्राम को देखते हैं, खुद को, सुनने वालों, देखने वालों को, फिर इस तरफ आगे जवाब की तरफ आते हैं। जी पास्टर साहब, ज़रूर। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, हम खुदावंद के हुजूर में दुआ करते हैं। मेहरबान रब्बुल फाज आसमानी खुदावंद बाप, दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए। इकरार करते हैं खुदा बाप कि आपका फजल है कि हमने आज का ये रोशन दिन देखा है। हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन ये आपका फजल है, आपकी मोहब्बत है कि हम आज के दिन में हैं। आज हम एक खूबसूरत यादगार मनाने को हैं। शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप कि आपने हमें चुना कि हम इन बातों का बयान करें, मिलकर एक दूसरे से आपके कलाम में से उन सच्चाइयों को सीखें जिनका जानना समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हम सबको, हमारी सारी टीम को और तमाम देखने सुनने वालों को रब्बुल फाज आप अपने मसा में लेकर बड़ी बरकतों से नवाजें। प्रोग्राम का सारा निज़ाम हम आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। बख्श दें कि जिन सवालात को लेकर हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, उनके जवाब लेकर पूरी तसल्ली से हम खुदा बाप आपके रूह की रहनुमाई में होकर रुखसत हों और ना सिर्फ अपने तक महदूद रखें बल्कि इस सच्चाइयों को फैलाने का बायस बने। मांग लेते हैं आपसे अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के बड़े मुबारक और कादिर नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया जी, मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ आज फिर कि खुदावंद ने ये हमें मौका अता किया है। आपका सवाल कि पाम संडे है, खजूरों का इतवार, और इस दिन खजूरों का ही इंतखाब क्यों किया गया, जबकि आम इस्तिलाह में बड़ी फूल, रंग बरंग पत्तियां और बड़ी डेकोरेशंस की जाती हैं, रास्तों को सजाया जाता है। तो इस मौके पर ये डालियां ही क्यों, खजूर की पत्तियां ही क्यों? अगरचे कलाम मुकद्दस में इसकी कोई ठोस दलील हमें नहीं मिलती, लेकिन ये गुमान किया जाता है कि जिस इलाके में ये शाहाना इस्तकबाल किया गया वहाँ पर दस्तयाब ही ये कुछ था। और दूसरी बात कि जिस साल के जिस अशरे में, जिस हिस्से में ये इस्तकबाल की
دن آیا، استقبال ہوا، وہ خزاں تھا، پھول پتیاں دستیاب نہیں تھیں. اور پھر تیسری اور اہم بات کہ یہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اب کوئی انٹری ہونے والی ہے اور انہوں نے اس کا استقبال کرنا ہے. سو جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا. اور یہاں تک کہ جو کھجور کے اگر درخت کو دیکھیں تو بڑا اونچائی پہ ہوتا ہے، جن کی رسائی ان تک نہیں ہو سکی، انہوں نے اپنے دوپٹے، شال، کپڑے، جو کچھ ہو سکا وہ انہوں نے خداوند کے کلام راستے میں بچھائے. اور یہ ان سب باتوں کی گواہی ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں. یہ استقبال ہمارے خداوند مسیح کا تھا. اس وجہ سے اسے کھجوروں کا اتوار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کھجوروں کی ڈالیاں استقبال کے لیے استعمال ہوئیں. اسی لیے اسے پام سنڈے کا نام، کلام مقدس میں سے اس کی کوئی تشریح نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ ایک روایت ہے جو مختلف کلیسیاؤں نے قائم کر رکھی ہے. پام سنڈے کو لے کر ہم آج کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زندگیوں میں پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم اس دن کے بارے میں، اس دن کی افادیت کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن آج ہم اس استقبال کو لے کر کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب وہ یروشلم میں داخل ہونے کو تھا، تو یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ وہ یروشلم میں داخل ہو رہا تھا. یا تو یہ ہونا کہ جی فرسٹ ٹائم تھا، فرسٹ انٹری تھی، تو ان کا بڑا شاہانہ استقبال کیا جائے. جبکہ میں کہوں گا کہ یہ پہلا یروشلم میں داخلہ نہیں تھا، یہ لاسٹ تھا. اس کے بعد سفرنگ شروع ہونا تھی. ہولی ویک کا آغاز اس دن سے ہوا. اور اس استقبال کو لے کر جو لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آج ہمارے خداوند کا بڑا پرجوش استقبال کر رہے ہیں، ہمارے خداوند کے نعرے لگا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، بڑا خوشی میں جھوم رہے ہیں، ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے کچھ دنوں بعد یہی لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، صلیب دے، صلیب دے، صلیب دے. بالکل. اور یہ وہ سفرنگ ہے جو خداوند مسیح نے ہمارے لیے کی. ہم اپنے موضوع پر رہتے ہیں آج کے پام سنڈے کے متعلق. ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو استقبال کیا گیا، یہ خداوند نے ایک گدھے کے بچے پر سوار ہو کر کیا. جی بالکل. اور اس کو اگر ہم کلام مقدس میں سے، میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھتا ہوں اور آپ اس چیز کو ضرور دیکھیے، غور سے سنیے گا ناظرین. یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ پر، یہ مقدس لوکا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہے. جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا، تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ. اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا. ایک پروفیسی دیکھیں کہ خداوند اپنے 2 شاگردوں کو بھیجتا ہے. لوکا رسول کی معرفت لکھے گئے اس انجیلی بیان میں ان 2 شاگردوں کے کوئی نام نہیں ہے. 12 شاگردوں میں سے خداوند نے کن 2 شاگردوں کو بھیجا اور انہیں کہا کہ جاؤ سامنے کے گاؤں میں، تمہیں جیسا بھی ہم نے پڑھا، اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا. اب ایک شہنشاہی استقبال ہو رہا ہے، اور اس شہنشاہ کے استقبال کے لیے کوئی بگی نہیں ہے، کوئی ڈیکوریٹڈ کار نہیں ہے، ہاں جی، کوئی لمبی چوڑی گاڑی نہیں ہے، کوئی سجاوٹ نہیں ہوئی ہے، ایک گدھی کے بچے پر. اور پاسٹر صاحب، گدھی کے بچے کو آج کل اگر ہم یہ دیکھیں
تو لوگ اس کو بالکل 3rd ڈگری یا بالکل ایسا جانور مانتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ آپ کی بات سے میں بالکل پوری اتفاق کرتا ہوں۔ یہ اگر آپ اس کو معاشرتی تھوڑا سا نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو گدھے پر کسی بڑے گھناؤنے مجرم کو سوار کیا جاتا ہے۔ بالکل وہی بات ہے، بالکل۔ اور اگر ہم اپنی پاکستانی روایات کو دیکھیں تو کسی چور کو، ایسے ڈاکو کو، یا ایک انتہائی سنگین مجرم میں، جرم میں ملوث مجرم کو اس کا منہ کالا کر کے گھمایا جاتا ہے اور لوگ اس کا ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے خداوند نے جو گناہ سے واقف نہیں تھا وہ ہمارے لیے گناہ گار ہوا، بالکل۔ اس نے ہمارے گناہ اپنے سر پر لیے اور قبول کیے۔ اور پھر اسی انجیلی بیان کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس گدھی کے بچے کو کھول کر لے کر آئے تو سب سے پہلے شاگردوں میں سے انہوں نے اپنے کپڑے اس گدھی کی پیٹھ پر ڈالے، بچے کی پیٹھ پر ڈالے، اور اس پر خداوند سوار ہوا۔ اور جاتے جاتے شاگرد گیت گاتے تھے اور جب حمد و ثنا کرتے تھے۔ پریز گاڈ، ایسا ہی ہے۔ جب وہ لوگ جا رہے تھے، چلتے چلتے اور لوگ شامل ہوتے گئے، بھی رش ہو رہا ہے، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جہاں 5 اکٹھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اور بھی لوگ جو ہیں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بالکل ایک یوں کہہ لیں کہ ایک جلوس کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ بڑی زور شور سے حمد و ستائش گا رہے تھے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ شاگرد جنہوں نے یہ گیت گانا شروع کیا تھا، انہوں نے خداوند سے کہا، کیا خداوند ان کو منع کر، یہ تو بہت چیخو پکار پہ اتر رہے ہیں، ان کے جذبات جو ہے وہ اب قابو میں نہیں آ رہے، ان کو منع کر۔ تو خداوند نے کہا کہ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو یہ پتھر چیخ اٹھیں گے، لیٹ دیم۔ خداوند کے یہی تو ہماری تخلیق کا یوں کہہ لیں کہ مقصد ہے کہ ہم انسان خداوند کی تمجید کریں۔ آمین۔ اور آج ہم خداوند کے حضور میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اتفاق سے، بڑے جذبوں کے ساتھ، بڑے ولولہ انگیز طریقے سے خداوند کی حمد و ستائش کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، اور اسی کی دہرائی کی جاتی ہے، اسی یادگار کو دہرایا جاتا ہے۔ آج تمام گرجا گھروں میں، تمام کلیسیاؤں میں بڑی شایان شان طریقے سے چرچ کو سجایا جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پر تو ڈالیوں کا استعمال اس کے کراس بنا کر لوگ کالر پن پر یوز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفتاً دیتے ہیں۔ اس کھجور کی جو ڈالی ہے اس کا کراس بنا کر۔ پھر وہی بات ہے کہ ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح خداوند کے ساتھ رہیں۔ اب اگر ہم ان لفظوں پر غور کریں، اگر ہم ان لفظوں کو دیکھیں کہ وہ جو لوگ اس وقت ترانہ گا رہے تھے، حمد و ثنا کے گیت گا رہے تھے، تو وہ لکھا ہے کہ میں یہ آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ یہ وہ لفظ تھے جو لوگ اس وقت دہرا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مسیحی لوگ، مسیحی ایماندار اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سیم یہ وہی الفاظ تھے، یا ان کا لفظوں کی ترتیب تھوڑی آگے پیچھے تھی، لیکن یہ وہی الفاظ تھے جو فرشتوں نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت گڈریوں کو کہے تھے۔ بالکل یہ وہی استقبال ہے۔ اس وقت بھی پیغام فرشتوں نے ان چرواہوں کو بیابان میں دیا، اور آج ایک بڑے شہر میں خداوند کا استقبال انہی لفظوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل انہی لفظوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ہم خداوند کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں آج خداوند نے یہ ممکن کیا ہے کہ ہم خداوند کے اس استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ وہ خداوند جو ہمارے لیے اس دنیا میں آیا، ہم کتنا اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ آج کلیسیاؤں میں، آج گرجا گھروں میں دیکھا دیکھی اس کا بڑا
تپاک سے استقبال ہو رہا ہے، بڑے پرجوش طریقے سے لوگ اس خداوند کے استقبال میں موجود ہیں، تو کیا ہم اس میں کتنا تیار ہیں؟ جی پاسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ خداوند کی آمد کے لیے کیا ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اتنا مضبوط سمجھتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کی آمد کو خوش آمدید کر رہے ہیں، کیا ہم ذہنی طور پہ تیار بھی ہیں یا نہیں، یا صرف یہ ایک دکھاوا ہے، یا ہم اسی ریت و رواج میں چل رہے ہیں جو کہ سب کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال کریں گے ہم بریک کے بعد۔ اس وقت ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جس سوال سے ہم نے اینڈ کیا تھا۔ تو پاسٹر صاحب، میں اپنا سوال واپس دہرا دیتی ہوں کہ سوال یہ تھا کہ جب ہم خداوند کو ویلکم کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے ہم تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈالیاں بکھیر رہے ہیں، گا رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو آیا کیا ہم اپنے دل و دماغ سے بھی اتنے مضبوط ہیں جتنے زور و شور سے ہم اس کے آنے کی آمد کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ کیا آیا ہم اس کو اپنے دل سے بھی اتنی مضبوطی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، یا کہ ہم دیکھا دیکھی صرف کہ لوگ گا رہے ہیں تو ہم بھی گائیں، لوگ چل رہے ہیں تو ہم بھی چلیں اس کے پیچھے، کسی نے ڈالی پکڑی ہے تو ہم بھی اس ڈالی کو پکڑ کے لہرائیں؟ ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم خداوند کے ساتھ پورے دل سے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور پوری اپنی عقل سے، اپنے دل سے خداوند سے محبت رکھیں۔ اگر ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اگر ہمارا خداوند کے ساتھ رشتہ اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، یا جتنا خداوند ہم سے توقع رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم کلام مقدس میں سے مصرف بیٹے کی مثال دیکھیں، تمثیل پر غور کریں، تو اس کا باپ اس کو دروازے پر منتظر ملا۔ اسی طرح ہمارا آسمانی باپ ہمارا منتظر رہتا ہے کہ کب ہم آئیں گے۔ لیکن آج ایسا دن ہے جب ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، جب ہم نے اس کو ویلکم کہنا ہے، جب ہم نے اسے اپنی حمد و ستائش میں اولیت دینی ہے۔ کیا یہ دیکھا دیکھی ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کلام مقدس کی روشنی میں، کلام جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں، وہ ہم اس پر پوری طرح عمل کریں اور پورے دل سے کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے، اعتماد کے ساتھ۔ آج ہمارا خداوند مسیح پوم سنڈے کی ہم یادگار منا رہے ہیں۔ ہاں جی، اب وہ کسی گدھی کے بچے پر سوار ہو کر میرے اور آپ کے درمیان نہیں آ رہا، لیکن ہم اپنے تصور میں اسے ویلکم کہیں، ہم اپنے دل کے یروشلم میں اسے ویلکم کہیں، ہم اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں، اپنے پھاٹکوں کو اونچا کریں کہ آج کوئی عام شخصیت نہیں، ہمارا خداوند مسیح اس دل میں، اس دل کے یروشلم میں آنے کو ہے۔ اور آج ہمیں کھجوروں کی ڈالیاں بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں اپنے کپڑے اس کی راہوں میں بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی نظریں، اپنے دل، اپنے تمام احساسات کے ساتھ اسے قبول کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، تاکہ وہ جس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا، کچھ تو ہمیں بھی اس کے لیے کرنا ہے۔ بالکل کچھ تو ہمیں بھی اس کے لیے کرنا ہے، اور یہ آج کا موقع ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے خداوند کے لیے تیاری کریں۔ ایک مثال بڑی اچھی خداوند مسیح نے کہی کہ اگر یہ چپ ہو جائیں تو پتھر بول اٹھیں گے۔ اگر پتھر بول سکتے ہیں تو عزیزو، آپ کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں؟ ہمارا خداوند ہماری حمد و ستائش کو ڈیزرو کرتا ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ اب ہمیں اس کی راہوں میں کپڑے بچھانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے۔
لیکن ہم اپنے کپڑے اس کی راہ میں بچھا سکتے ہیں. آج بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے کپڑے اس کی راہ میں بچھائیں, اپنے دل اس کی راہ میں بچھائیں. اور کس طرح سے؟ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا کہ جب میں ننگا تھا تو تم نے مجھے پہنایا, جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا. تو پوچھا کب خداوند, ایسا کب ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اگر ان چھوٹوں میں سے تم نے کسی کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا. آج ہم اپنے خداوند کا استقبال اپنے اس طریقہ کار سے کریں, اس جذبے سے, اس ولولے سے, اس شوق سے کریں کہ ہم اپنے ساتھ ان لوگوں کو شریک کریں. وہ مجھے ایک بڑا اچھا شعر یاد آ گیا ہے کہ انسان کی کسی روپ میں تذلیل نہ کرنا, جانے کس روپ میں پھرتا ہے وہ بھیس بدل کر. بالکل. پتہ نہیں کس شخصیت میں وہ ہے, پتہ نہیں کس سواری پہ وہ سوار ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کے دل کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے. اور پھر ہمیں اپنے دل کو سخت نہیں کرنا. آج ہمیں کھجوروں کی ڈالیاں بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. ویلکم یور Jesus, you are more than welcome in our hearts. In our hearts, yeah. In our lives, in our homes, everywhere. ہم اپنی کسی بھی طرح ہم اپنے خداوند کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے. سوچ بھی نہیں سکتے. Exactly. اور پھر اس بات میں بڑا ایک خاص عنصر ہے جس کے طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ خداوند نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا. ہاں جی بالکل. اور پھر ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند نے 2 کر کے بھیجا, پیر میں بھیجا, اکیلا نہیں بھیجا, اکیلا کسی کو نہیں بھیجا. چاہے وہ بازار سے روٹیاں لانے کے لیے تھا, یا وہ فسا تیار کرنے کے لیے تھا, یا وہ یہ گدھی کا بچہ کھول کر لانے کے لیے تھا, یا انہیں منادی کے کسی کام پر بھیجا, تو اس نے 2 کر کے بھیجا. آج خداوند ہمیں 2 کا مطلب ہی ہے کہ محبت ہے. یہ مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ویورز بھی اس چیز کو کلیئر اس کا آنسر چاہتے ہیں کہ 2 ہی کیوں. اس کا میں آپ کو 2 اسپیکٹس میں جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ دنیاوی نقطہ نگاہ سے کہ اکیلے کو کوئی پکڑ نہ لے. دنیاوی تو یہی ہو سکتا ہے نہیں, میں آپ کو تھوڑا سا دنیاوی طور پر جب بات کرتے ہیں, اور پھر اس پر ہم تھوڑا سا روحانی بیبلیکل بھی دیکھیں گے کہ 2 ہی کیوں, جیسا آپ کا سوال ہے. قانون کی بات کریں تو 2 لوگوں کی گواہی پر مستند سمجھی جاتی ہے ایگزیکٹلی ہمارے معاشرے میں. اور میں کہوں گا کہ اس 2 لوگوں کی گواہی کا بڑا ناجائز استعمال ہمارے خلاف بھی ہو رہا ہے. ہاں جی بالکل. 2 لوگ کہہ دیتے ہیں تو ہم بلاسفیمی کے زمرے میں آ جاتے ہیں, اور پھر ہمارے بہت سارے بہن بھائی اس کا شکار ہیں. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. آج موقع ہے کہ ہم خداوند کے استقبال میں پرجوش رہیں. 2 کا اہم ہے کہ 2 کی بات کو مستند سمجھا جاتا ہے. اور پھر خداوند نے 2 کو بھیجا. اصل میں 2 نہیں 3 ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے کہا کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. وہ پاک روح کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں ہوگا. اس نے 2 کو بھیجا کہ اگر میں 1 کو بھیجتا ہوں, ایک روح القدس کا ساتھ ہوگا, تو تیسرا کہاں ہوگا؟ ٹرینٹی کہاں ہوگی؟ تثلیث کہاں ہوگی؟ بالکل. ہاں جی, کیونکہ ہم خداوند کا روپ ہیں. بس صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, اور میں بالکل یہ سچ بتا رہی ہوں کہ ایسی بات کہ ایسی آپ مطلب بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ واقعی میں اس چیز کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. ہماری جو سوچ ہے, پہلے تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ جب ہم سارا ماحول اپنے خداوند کو سونپ دیتے ہیں نا, تو پھر وہی بات کرتا ہے. یہ نہ ہم میں کوئی قدرت ہے, قابلیت ہے, یہ خداوند کا فضل ہے کہ وہ اتنی گہرائی سے اتنی عمیق باتوں کو اتنی آسانی سے ہمیں سمجھا دیتا ہے. اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ
جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں اس کو محسوس کریں، اور یہی تو ہماری بات ہمیں دنیا سے منفرد کرتی ہے کہ سب لوگ اسے ایک لقب سے پکارتے ہیں، ایک نام سے پکارتے ہیں، آمین۔ اور میں اور آپ اور ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے باپ ہیں۔ کہہ کے یہی تو ایک رشتہ ہے جو ہمارا باپ سے منسوب ہے، اور اسی رشتے میں آج ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے گھروں کو کھولیں۔ دو کا ایک اور مقصد بھی ہے جب خداوند نے بھیجا، کہ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے تو میں ان میں موجود ہوں گا۔ ایک اور بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب 2 لوگ زمین پر کوئی چیز باندھ دیں گے وہ میں آسمان پر باندھ دوں گا۔ جب 2 لوگ کسی بات پر زمین پر متفق ہو جائیں گے تو وہ آسمانی باپ پوری کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو ایک بندہ دعا کرتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ دعا کے عنصر سے ہٹ کر ہے، ہم خداوند میں جب ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خداوند نے کہا ہے کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بالکل وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج وہ ہمارے نغموں کا، ہمارے ترانوں کا، ہماری حمد و ستائش کا منتظر ہے کہ کب ہم اس کے لیے کوئی ترانہ، کوئی گیت، کوئی آواز اٹھاتے ہیں، کب ہم اس کے لیے اس کی راہ میں اپنی نظریں، اپنی پلکیں۔ وہ پھر مجھے کیا کروں، ادب سے ہے کہ ایک اور شعر بڑا خوبصورت یاد آیا کہ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، بالکل، ہاں جی، پلکیں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ صرف پلکوں سے بات نہیں بنتی، ہم اپنی آنکھیں، اپنا نور سے، اپنے آنکھوں کے نور سے اس کی راہوں کو منور کریں گے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کا نور رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں۔ تھوڑا سا کھجور کی ڈالیوں پر میں بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہے، وقت ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اگر اس کے اوپر میں ایک سوال بھی کرنا چاہوں گی، آپ بات کر لیں۔ جی کہ سوال میرا آپ سن لیں، اس کے بعد آپ پیغام دے کے، تو اس سوال کا جواب میرا خیال ہے لوگ بھی سننا پسند کریں گے کہ کیا بائبل میں کہیں ذکر ہے کہ جب ہم کھجوروں سے ویلکم کرتے ہیں، اور آج بھی ہماری بہت ساری کلیسیاں جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ کھجوروں کی کراس بنا کے، مطلب مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ یہ پوم سنڈے پہ جاتے تھے تو ہم اپنی فرینڈز کے لیے کراس بنا کے ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں جا کے پھولوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی والز کے اوپر، دیواروں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آیا کہیں پہ بائبل میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ہم کیسے ان چیز کو، یہ ہم جو کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی میں کہوں گا کہ ہم خداوند کے روح کا فلو محسوس کرتے ہیں اس ایپیسوڈ میں، کہ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ خداوند نے آپ نے سوال کی صورت میں کیا ہے، کہ کلام مقدس میں یہ جو آپ نے بتایا کہ ہم گھروں میں کراس دیواروں پر بھی، یا جو چرچ سے ملتا ہے وہ بھی جا کر ایک سجاوٹ کے طور پر گھروں میں لگا دیتے ہیں۔ ہاں، کلام مقدس میں اس کے ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، اور میں چاہوں گا کہ اگر میں اپنا بیان کروں تو شاید وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں کلام کی اہمیت ہونی چاہیے۔ میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ کہاں پر خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کے گھر کے لوگوں نے خداوند کے لیے یہ استعمال کیا، ڈالیوں کا استعمال ہوا، یہ ہے جی پہلا سلاطین میں اور اس کا 6 باب۔ یہ سلیمان بادشاہ کی بات ہے جب اس نے خداوند کی ہیکل بنائی۔ ہاں جی، تو اس میں لکھا ہے، اور اس گھر کی سب دیواروں پر اور گردا گرد، اندر اور باہر، کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی۔ ہیکل کے دروازوں پر، ہیکل کی دیواروں پر سلیمان نے کھجور، تازہ پھولوں کو
یہ ایک ہائی لائٹ کیا. highlight یہ کیا. پہلا موقع نہیں تھا کہ کھجور کا استعمال ہوا. اب ایک اور بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ جب مکاشفہ جو کلام مقدس کی آخری کتاب ہے، یوحنا عرف لکھتا ہے کہ یہ یوحنا عرف نے اپنے سینسز میں ہو کر نہیں لکھی. اچھا. وہ کہتا ہے کہ میں وجد میں آ گیا. اچھا. اور مجھے خداوند نے اٹھا لیا جلال میں، بھرپور جلال میں. میں یہ آپ کے سامنے وہ لفظ پڑھے دیتا ہوں کہ یہ مکاشفہ کس طرح لکھا گیا. اس کا یہ جب خود یوحنا عرف یہ مکاشفہ لکھ رہا تھا تو اس وقت وہ ایک وجد میں تھا. ضرور ہے کہ ہم پروگرام کی دورانیے کو دیکھتے ہوئے بہت سی باتیں دل کرتا ہے ناظرین کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، لیکن خداوند نے چاہا تو ہم ضرور بات کریں گے. میں آپ کے سوال کی طرف رہتا ہوں. دوسری دفعہ جب یوحنا عرف کہتا ہے کہ میں وجد میں تھا، میں تب دیکھا، تو وہاں بھی کھجوروں کا استعمال کا ہمیں ذکر ملتا ہے. مکاشفہ میں ہے جی. میں آپ کے سامنے اس بات کو پڑھے دیتا ہوں، آپ ضرور دیکھیے گا. مکاشفہ 7 باب اس کی 9ویں آیت میں ہے. 7ویں باب کی 9ویں آیت. مکاشفہ: ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجوروں کی ڈالیاں لیے، اپنے ہاتھوں میں لیے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے، نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے. آمین. مستقبل میں سلیمان بادشاہ، اور یہاں یوحنا عارف ایک وجد میں دیکھتا ہے کہ تب میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں. اور پھر ایک بڑی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے. کھجور کی ڈالیاں کلام مقدس میں استعمال ہوئی ہے. اور آج میں ان خاندانوں کو، ان گھرانوں کو، ان لوگوں کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کلام مقدس کی ان آیات کو، ان حوالہ جات کو فالو کرتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں باقاعدہ سجاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں کلام کی اہمیت نمبر 1 ہونی چاہیے. بہت شکریہ پاسٹر اقبال صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے ان باتوں کے اوپر بات کی جو کہ ایسے سوالات تھے جو آپ کے لیے، جن کو انڈرسٹینڈ کرنا، جن کا سوال، میرا خیال ہے اس سوالوں کے جوابات آج آپ کو ملے ہیں، مجھے بھی ملے ہیں. اور میں نے اس پورے پروگرام میں جب تک میں پاسٹر صاحب سے بات کرتی رہی ہوں، اور میں نے بھی اس جلال کو محسوس کیا ہے کہ جب خداوند نے کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے اور میرا ذکر کریں گے تو میں ان میں موجود ہوں گا. تو آج میں نے اس موجودگی کو فیل کیا ہے کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ جب آپ خداوند کو بہت قریب سے جانیں گے اور اس کو واقعی اپنے دل سے ایکسیپٹ کریں گے تو آپ خود ہی اس چیز کے بڑے پرمسرت ہوں گے کہ واقعی خداوند کے جلال کو آپ نے محسوس کیا ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور پروگرام میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ہمارا کوئی بھی BTL کا پروگرام جو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ BTL کی ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کیوری ہمیں ایسی دیں جس سے ہم اپنے پروگرامز کو مزید بہتر بنا سکیں تو یو آر موسٹ ویلکم. اجازت دیجیے. خدا حافظ.